नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम नई सूरत जो है वो शुरू करेंगे। सूरह सबा है और सूरत सबा जो है ये मक्की सूरत है और यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई और इसकी आयत जो है वो 54 हैं और रुकुआत जो है वो 6 हैं। और इस सूरत के बारे में कहा जाता है कि ये कब नाजिल हुई है, तकरीबन मक्का के दरमियानी दौर में जो है वो नाजिल हुई है। और यहाँ से जो है जैसे सूरतों को हम देखते हैं कि ये ग्रुप्स में है, तो यहाँ से पांचवा ग्रुप जो है वो शुरू हो जाता है। और जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि जो है मदनी सूरत थी और अब जो है यानी एक ग्रुप है जो कि मक्की सूरतों का शुरू हो जाएगा। और फिर जब ये एंड होगा यानी मक्की सूरतें एंड होंगी तो फिर एंड पर भी क्या है कि मदनी सूरतें आ जाएंगी जो जिनका एंड जो है वो सूरतुल हुजरात पे हो जाता है। यानी बेसिकली यहाँ से मक्की सूरतें शुरू होंगी और जब एंड होंगी तो उसके बाद मदनी सूरत कौन सी होगी, सूरह मुहम्मद, फिर सूरतुल फतह और फिर सूरतुल हुजरात, और उसके बाद फिर से जो है वो अ, मक्की सूरतें जो है वो शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि ये जो पांचवा ग्रुप है इसमें टोटल जो है वो 16 सूरतें हैं और इसमें से 13 मक्की सूरतें हैं और 3 फिर एंड पे जो है वो मदनी सूरतें आ जाती हैं। और जैसे कि हमें ये चीज़ अच्छे से मालूम है कि जो मक्की और मदनी सूरतें हैं उनका जो बहुत बेसिक सा जो हमें डिफरेंस नज़र आता है वो क्या है कि मक्की सूरतें जो हैं उनमें ईमानियात की बात है। हम्म, मक्की सूरतें जो हैं उनमें जो है ईमानियात की बात है, तौहीद की बात है और हमें जो है अम्बिया के किस्से जो हैं, स्टोरीज जो हैं वो नज़र आती हैं और अखलाकियात नज़र आती है। और जबकि जो मदनी सूरतें हैं उसमें हमें कवानीन नज़र आते हैं, अहकामात नज़र आते हैं, डिफरेंट रूलिंग्स नज़र आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मदनी सूरतों में नज़र आती हैं। और ये देखें कि जब इस्लाम शुरू हुआ तो मक्की दौर से ऑब्वियसली शुरू हुआ, तो वहाँ पर जितनी भी सूरतें नाजिल हुईं उन सब में जो टॉपिक्स थे, जो सब्जेक्ट थे उन सूरतों के, वो क्या थे? ईमान और तौहीद और आखरत। बेसिकली जो बिलीव्स हैं उन पर उनको जो है वो एम्फेसिस किया गया। तो ये देखें कि मक्की दौर जो है वो 13 साल पर मबनी है। एक लंबा अरसा जो है वो किस चीज़ पर वर्क किया गया कि लोगों को ईमान की तरफ बुलाया गया और उनके ईमान को जिसे कह लें कि मजबूत और फर्म करने और ईमान पर इस्तकामत देने पर जो है ना वो जोर रखा गया कि उनका अपने ईमान में जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। और क्या है कि इसमें हमें बहुत हिकमत नजर आती है कि पहले 13 साल जो है लोगों के ईमान पर काम किया गया और फिर मदनी दौर में जो है वो अहकामात नजर आ रहे हैं। तो क्या है कि इसमें भी यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत है, विजडम है कि ये चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हुक्म जो है ना, बगैर जब तक यानी बेसिकली हुक्म पर अमल करना जो है ना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है ईमान के साथ। इंसान ईमान में जितना ज़्यादा आगे होता है, जितने हायर लेवल पर होता है, जितना उसमें मजबूत होता है, उतना ही उसके लिए आसान हो जाता है मुश्किल से मुश्किल हुक्म को लेना। अगर ईमान ही में अभी डामाडोल है, कच्चा है, कमज़ोर है और कशमकश में है, या ये कि बहुत लो लेवल पर है उसका ईमान, तो क्या है कि हुक्म को लेना फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही चीज़ जो है जैसे हज़रत आयशा भी यही फरमाती है ना कि यानी अगर हमें जो है सब अहकामात शुरू में दे दिए जाते और इस तरह से कह दिया जाता कि अच्छा ज़िना छोड़ दो, शराब छोड़ दो, तो सब कहते कि हम नहीं कर सकते। और सुबहान अल्लाह, ये जो ज़िना, जुआ और शराब नोशी, ये ऐसी बुराइयां हैं कि इनको छोड़ना आसान नहीं है।
یہ بہت جسے کہہ لیں کہ obviously ایڈکشن ہے، ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اور جو ہے یہ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام یعنی جو ہے اس قدر ایمان میں مضبوط ہو چکے تھے کہ جب ان کو کہا گیا ان چیزوں کو چھوڑ دو تو کس طرح سے جو ہے یعنی بہت آسانی سے جو ہے انہوں نے ان چیزوں کو، ان برائیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا۔ تو احکامات کو لینے کے لیے ایمان کی جو مضبوط بنیاد ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جانتا ہو، اللہ کے بارے میں جانتا ہو اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت کو پہچانتا ہو اور اس پر اس کا مکمل بھروسہ اور ایمان ہو، تب کیا ہے کہ حکم چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو اس کو لینا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ چیز جو ہے نا ہمیں اس یعنی خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم جو ہے بچوں کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ان کے رب کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے کنیکٹ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا تعارف دینا، ان کے رب کو انٹروڈیوس کروانا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں پیدا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے ان کے دلوں میں جگانا، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان کے بغیر اگر ہم کہے جائیں گے نا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو یہ جو ہے نا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ انہیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ دی جائے، ایمان ان کے اندر جو ہے نا اس کو بہت مضبوط کیا جائے، اور پھر یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں نا یہ بہت آسان ہو جاتے ہیں کرنے کے لیے۔ اور اب یہاں پر جو ہے سورہ سبا بیسیکلی اس میں جو ہے ہمیں نظر آئے گا کہ دو سیولائزیشن جو ہے نا ان کا جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے کمپیریزن کہہ لیں، یا دونوں کی بات ہمیں نظر آئے گی، اور دونوں جو ہیں بالکل اپوزٹ ہیں، کنٹراسٹنگ ہے۔ ایک تہذیب جو ہے وہ ایمان پر اور دوسری جو ہے وہ کفر پر، تو دونوں کا جو ہے نا موازنہ کر کے دونوں کی بات بتائی گئی ہے۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اور اہل مکہ جو ہیں قریش جو ہیں ان کو بیسیکلی یہ چیز بتائی جائے گی کہ جو لوگ ایمان پر ہوتے ہیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور جو کفر پر ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور ڈزنٹ میٹر کہ جو کفر پر ہوں وہ کتنے ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، تو ان کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اب انشاءاللہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات کے، لہو اسی کا ہے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، و ماں اور جو کچھ فی الارضی زمین میں، وَلَہُ اور اسی کے لیے، الحمد تعریف ہے، فی الآخرتی آخرت میں، وَہُوَ اور وہ، الحکیم حکمت والا، الخبیر باخبر ہے، یعنی خبیر ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمام تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہے کہ جو تمام چیزوں کا مالک ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمام کی تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، ان کو وہ اون کرتا ہے۔ اور اون کرنے کا مطلب ہے یعنی لہو، لہو میں کیا آ جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، اور پھر ان کو اون کرنے والا بھی وہی ہے، یعنی پورا کا پورا اختیار جو ہے ان چیزوں کے متعلق کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یعنی یہ تو زمین اور آسمان کی بات ہے، موجودہ اس کی بات ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی تعریف کس کی ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، دو صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون کون ہے، کہ جو کہ الحکیم اور الخبیر ہے۔ اب یہاں جو ہے دیکھیں کہ جو سورت کا آغاز ہے وہ کس چیز سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور ہم جو ہے نا بیسیکلی یہ کیسی تعریف ہوتی ہے جو کہ یعنی ہر لحاظ سے بالکل سچی تعریف ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نا تعریف کہ آپ بس ظاہر ظاہر سے کرتے ہیں، بس ظاہر ہی میں ہے اور اندر سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے
کہ ظاہری اور باطنی ہر طرح سے تعریف کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور ہم جو ہے یہ سچی تعریف ہوتی ہے، ایک ایسی تعریف کہ جس میں کہ جو کہ محبت سے اور تعظیم سے ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی تعریف ہے کہ جس میں محبت شامل ہوتی ہے اور تعظیم بھی شامل ہوتی ہے، احترام بھی شامل ہوتا ہے۔ جیسے کہ سم ٹائم اس کو یعنی اس طرح سے دیکھیں کہ کچھ تعریفیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جھوٹی بھی ہوتی ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں لیکن جو ہے جھوٹ پر مبنی تعریف ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حمد کیا ہے؟ بالکل سچی تعریف ہے، یعنی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اور جو تعریف آپ کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی اس میں موجود ہے، اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف کیا ہے کہ عام تعریف جو ہے اس میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یعنی کرنے والے کے دل میں نہ تو محبت ہے اور نہ ہی تعظیم ہے، لیکن پھر بھی وہ تعریف کر رہا ہے۔ اور یہ ہم بہت دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ فار ایگزامپل سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آفیسز میں جو ورکرز ہوتے ہیں وہ اپنے باس کی جو ہے وہ جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا ہے کہ پیٹھ پیچھے جو ہے ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا، لیکن سامنے سامنے جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان میں نہ تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ احترام کا جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن حمد اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ سچی تعریف ہے جس میں کہ محبت اور تعظیم جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اور للہ، للہ یعنی لی جو ہے اس نے خاص کر دیا اس چیز کو، خاص کر دیا ہے کہ یہ جو حمد کی تعریف ہے نا، یعنی یہ جو سچی تعریف ہے، اور یہ سچی تعریف کیوں ہے؟ یعنی کہ ایسی تعریف جو کہ کسی کے یعنی جسے کہہ لیں کہ پرفیکٹ جو خوبی ہے، اس کے جو پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں ان پر جو ہے مبنی ہوتی ہے، یعنی کسی کی پرفیکشن کی ہم جو ہے وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ للہ، یعنی بغیر کسی کمی، بغیر کسی نقص کے جو ہے نا یہ تعریف ہوتی ہے، مینس کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ ہر طرح کے نقص اور ہر طرح کی کمی اور عیب سے جو ہے وہ بالکل پاک ہے۔ اور للہ، لی جو ہے نا اس میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ یہ خاص، یعنی اس طرح کی تعریف جو کہ بالکل سچی ہے اور محبت بھی شامل ہے، تعظیم بھی شامل ہے، یہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، یہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، کسی دوسرے کو کسی دوسرے کے لیے یہ ہو نہیں سکتا۔ ان تینوں چیزوں کو ایٹ اے ٹائم جو ہے رکھنا پاسبل نہیں ہے، اور سچی تعریف جو ہے نا وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، اصل میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جیسے کہ للہ میں جو ہے نا یہ چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ لام کیا ہے کہ یعنی تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے حق ہے، یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ باقی جو ہمیں دنیا میں انسان نظر آتے ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ بھی ہے، تو یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی جائے۔ اصل جو یعنی اس چیز کے لائق ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر کیا ہے کہ خاص تعریف بھی اسی کے لیے ہی ہے۔ اصل میں یعنی ان ساری چیزوں کا ہم خلاصہ کریں کہ جو تعریف ہے نا وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تعریف کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اب ہم اس چیز کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل دنیا میں دیکھیں کہ اگر آپ کسی انسان نے کچھ اچیو کیا، کوئی اس نے کارنامہ کر دیا، کوئی بھی کامیابی اس نے حاصل کر لی، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اب یہ تعریف جو ہے، اب ٹھیک ہے اس شخص نے کامیابی حاصل کی، کارنامہ کوئی بھی انجام دے دیا، لیکن ایکچولی وہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی اچیو کیا، جو بھی کوئی کام کیا، اس نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پہ نہیں کیا، یعنی اس کی اپنی اون نہیں تھی، اس کے پاس جو بھی صلاحیتیں تھیں، جو بھی قوت تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ تھی۔
اگر وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا، اسمارٹ تھا، اپنی اسمارٹنس کی وجہ سے اس نے کامیابی حاصل کی، تو اتنا ذہین اور فطین جو ہے نا، اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا۔ اگر ایسا ہو تو ہر انسان ہی اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ بنا لے۔ اس میں اپنا اس کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر وہ انٹیلیجنٹ تھا تو اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ تو اگر وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے کوئی کامیابی حاصل کر رہا ہے، جبکہ ذہانت میں تو اس کا کوئی اپنا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بے شک اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی اصل اور سچی تعریف نہیں ہے۔ سچی تعریف کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے اس کو وہ قوت، وہ صلاحیت دی کہ وہ اس قابل ہوا کہ وہ اس کامیابی کو حاصل کر لے۔ تو بیسیکلی یعنی دنیا میں ہم کوئی بھی چیز لے لیں، کسی کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کے پیچھے جائیں گے تو ہمیں ذات کون سی نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، ان سب چیزوں کے پیچھے اگر کوئی چیز خوبصورت نظر آ رہی ہے تو اس کی خوبصورتی اس کو کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اگر کوئی جو ہے بہت، اگر کوئی ٹال نظر آ رہا ہے تو وہ یعنی خوبی اس کو کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اگر کوئی اسمارٹ نظر آ رہا ہے تو یہ اسمارٹنس کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو بیسیکلی ہر تعریف پلٹ پلٹ کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف جاتی ہے۔ تو اصل میں کیا ہے؟ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر جو ہے الحمدللہ کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، سچی تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اور جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کامیابی بھی اس کو مل رہی ہے، اور اس کامیابی کو پانے کے لیے جتنے ٹولز چاہیے تھے، جو قوت صلاحیت چاہیے تھی، وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ محبت اور تعظیم یہ جو ہے نا خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ یہ پہچاننے کی دیر ہے۔ جیسے ہی انسان اس چیز کو پہچانتا ہے کہ میری اندر جو کچھ بھی صلاحیتیں تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، جن کے بلبوتے پہ جو ہے آج مجھے کامیابی ملی ہے، تو پھر کیا ہے؟ محبت اور تعظیم جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں جو ہے وہ ایڈ آن ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اون کرتا ہے۔ اچھا، ہم جو ہے نا اس میں ہم ایک اور چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب ایک تو ہم نے ظاہری یعنی چیزوں کو دیکھ لیا کہ اچھا دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور پھر یہ کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو تمام تعریف جو ہے وہ بیسیکلی واپس کس کے پاس جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ یعنی سچی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی تعریف جو ہے وہ کی جائے۔ اور اب ایک اور چیز کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس لائق ہے کہ انسان ہر حال میں اس کی تعریف کرے، ہر حال میں تعریف کرے۔ ڈزنٹ میٹر کہ اس کی زندگی اچھی اچھی چل رہی ہے یا اس کے برے حالات چل رہے ہیں، ہر طرح کی سچویشن میں، ہر طرح کے حالات میں اسے کیا ہے کہ اللہ کی تعریف ہی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہر حال میں انسان یعنی کیا کرے کہ اللہ کی تعریف کرے۔ کس طرح سے کہ یعنی جو کچھ بھی اگر انسان کی زندگی میں جو خیر آ رہی ہوتی ہے، جو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ خیر میری زندگی میں آ رہی ہے، تو وہ بھی آبویسلی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ ڈیفینیٹلی اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ۔ اور اگر جو ہے یعنی زندگی میں کچھ برا چل رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ اس کو مشکل لگ رہا ہے، اس کو پسند نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، تو بھی وہ اللہ کی تعریف ہی کریں، پھر بھی وہ الحمدللہ علی کل حال یہی کہے۔ یعنی ایون کہ اور یعنی برے حالات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس لائق ہے، ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی تعریف ہی کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ خیر کے بغیر نہیں بنائی۔ ہمیں جو چیزیں شر نظر آتی ہیں، جو ایول نظر آتی ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر جو ہے نا وہ ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔
اور جب شر میں بھی اس کے لیے خیر ہے تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہونی چاہیے، الحمدللہ ہی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، ہر حال میں جو ہے انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس کی تعریف کرے، الحمدللہ جو ہے وہ اس کی زبان سے ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کس قدر بڑی ذات ہے، اس کی عظمت کو انسان پہچانے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس تمام کائنات کو اون کرتا ہے، ایک تمام کے تمام خزانے جو ہیں اس کی ملکیت میں ہیں، اور تمام چیزوں کوئی کا انتظام جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہے۔ تو سبحان اللہ، وہ ہستی جو کہ اتنی بڑی ہو اور اتنے خزانوں کی مالک ہو، اور یہ سب کچھ یعنی جو نظام ہے وہ سارے کا سارا اس کے ہاتھ میں ہے، اس پر اس کی پوری پوری قدرت ہے، اس نظام کو چلانے والا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سارا نظام قائم کیا ہے، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں ہے، اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان اٹھا رہا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے؟ الحمدللہ، تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی وہ ذات ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور پھر یہ کہ صرف دنیا کی حد تک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کیا ہے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، کہ آخرت میں بھی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ وہ کس طرح سے کہ جیسے جب انسان جو ہے جائے گا یہاں سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو یعنی لوگوں کے بارے میں فیصلے کر دیے جائیں گے، اور ایون کہ جب لوگ یعنی جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، تو بھی یعنی سب سے پہلے وہ کیا کریں گے؟ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہوگی۔ جیسے کہ سورہ زمر میں بھی کیا آتا ہے؟ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے الحمد للہ الذی، کہ تمام شکر اور تعریف اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے کیا کیا؟ صدقنا وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اور وعدہ کیا تھا؟ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، کہ ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، یعنی جنت میں پہنچا دیا، جنت کا وارث بنا دیا۔ اور اب ہم یہاں کیا ہے؟ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم جنت میں جہاں ہمارا دل چاہتا ہے ہم بڑے مزے سے رہ رہے ہیں۔ ان تمام باتوں پر کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ یعنی ہم جو ہے خود اپنے بلبوتے پر، اپنے اون پر جو ہے جنت جیسی قیمتی چیز کو نہیں پا سکتے تھے۔ اگر ہم کہیں کہ اچھا ہم کام کر کر کے، جیسے ہوتا ہے نا، ہم نے دنیا میں گھر لینا تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اچھی جابز لو، کام کرو، کام کرو گے پیسہ کماؤ گے تو یہ گھر مل جائے گا۔ تو جنت ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان جو ہے نا اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں کما سکتا، بلکہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس پر چاہے گا وہ اپنی رحمت جو ہے وہ فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم سے، اس کی رحمت ہی سے انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا ہے؟ یعنی وہاں پر بھی جنتی جو ہے جنت میں پہنچتے ہی کیا کہیں گے کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام شکر ہے کہ جس نے اپنا وعدہ جو ہے وہ سچا کر دکھایا۔ اور اسی طرح جیسے سورہ اعراف میں بھی جو ہے یہی چیز آتی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، وہ کہیں گے کہ تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات کہ جس نے کیا کیا؟ ہدانا، ہدانا لہٰذا، کہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اس راستے کی طرف، اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي، ہم جو ہے اپنے آپ سے ہدایت نہیں پا سکتے تھے، لولا ان ہدان اللہ، کہ اگر اللہ ہمیں ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی بھی ہدایت جو ہے وہ نہیں پا سکتے تھے۔ یعنی اگر آج ہم جنت میں پہنچے ہیں تو یہ صرف اور صرف ہمارے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کی۔ اور اسی طرح سے سورہ فاتر میں بھی کیا آتا ہے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور وہ کہیں گے کہ تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات کہ جس نے اذهب عنا،
ہم سے دور کر دیا الحزن، غم کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، تمام چیزوں کو وہ ذات کہ جس نے ہم سے دور کر دیا، اس کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام شکر ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ان ربنا لغفور شکور، کہ ہمارا رب تو کیا ہے؟ بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری کمیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا، اور جو ٹوٹے پھوٹے سے عمل ہم آج لے کر آئے خالص اس کے لیے، اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت قدر کی۔ ان ربنا لغفور شکور۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہے کیا کہ دنیا میں بھی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والا اور باخبر ہے۔ حکمت بھی دیکھیں کہ جیسے حکیم جو ہے، اس میں یعنی حکمت بھی ہے اور حکم بھی ہے، دونوں میننگز آ جاتے ہیں۔ حکیم کیونکہ ہا کاف میم سے ہے نا، تو اس میں حکمت بھی آ جاتی ہے اور حکم بھی آ جاتا ہے۔ حکمت دیکھیں کس طرح سے کہ ہر جگہ ہمیں، یعنی حکمت کیا ہوتی ہے کہ جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے، جس طرح سے ہونا چاہیے، جس طرز پر ہونا چاہیے، اور جتنا ہونا چاہیے وہ ایگزیکٹلی اکارڈنگلی ہے، نہ کم نہ زیادہ، بہترین، یعنی جیسے جتنا ریکوائر ہے اتنی ہی وہ چیز ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اب ایسے ہی ہے نا کہ جیسے سورج کو بھی دیکھیں، سورج چمکتا ہے، اس کی روشنی ہے، اس کی تپش ہے، سبحان اللہ، کتنی اس کی روشنی ہے جتنی ریکوائرڈ ہے، کتنی اس کی تپش ہے جتنی ریکوائرڈ ہے۔ کم یا زیادہ ہو جائے تو انسان اس پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی ڈسٹنس ہے نا کہ سورج اور زمین کا، کہ اگر اس میں ذرا سا بھی بڑا سلائٹس سا چینج آ جاتا ہے اگر اس ڈسٹنس میں، یعنی اگر جو ہے سورج ہلکا سا دور ہو جائے تو زمین ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور اگر سورج ذرا سا نزدیک آ جائے تو زمین جل جائے گی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح یعنی زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی ویرائٹی، کتنی ویریشن کلرز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کے جسموں کا جو سائز ہے اس میں جو ہے ہمیں ویریشن نظر آتی ہے۔ یعنی جو ہے کسی کے ہاتھ جو ہیں یعنی بڑے بڑے نظر آتے ہیں، کسی کے پاس ٹانگیں زیادہ نظر آتی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، کچھ بڑی ہیں، اور ان کے جسامت میں بھی دیکھیں کہ یعنی جسم میں بھی ان کی ڈفرینٹ چیزیں، کسی کی آپ کو نظر آئے گا کہ آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، کسی کی نوز جو ہے وہ زیادہ لمبی نظر آ رہی ہوتی، جیسے یہ جو چونچیں ہوتی ہیں، سم ٹائمز کچھ جانوروں کی چھوٹی چھوٹی چونچ ہوتی ہیں، کچھ کی جو ہے وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک وہ برڈ جو ہے جیسے سمندر میں سے مچھلیاں پکڑ کے، یعنی اڑتے اڑتے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے جاتے جاتے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انڈر واٹر یعنی پانی کے نیچے یہاں پر مچھلی ہے، تو اوپر سے وہ یوں آ کے جو ہے نا ڈپ کرتے ہیں اور مچھلی منہ میں اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یعنی دیکھنے کو ان کا منہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ کھولتے ہیں اتنا بڑا سا اندر سے کھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے دیکھیں کہ ویژن بھی ہے، تو سم ٹائمز کچھ جانور جو ہیں وہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے رات میں بھی، اندھیرے میں بھی دیکھنے کی صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے دن میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ ساری ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جس جانور کی جو ضرورت ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی زندگی کا حساب کتاب ہے، جیسے اس نے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اکارڈنگلی اس کی ہر چیز کو بنا دیا۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں اس کا یہ بڑا کیوں، یہ چھوٹا کیوں، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، اس کی جو ظاہری صورت ہے، وہ جو اس کا مقصد ہے اس کے مطابق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اور یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، سبحان اللہ، کوئی ایک مخلوق نہیں ہے، ان گنت، یعنی انسان تو جو ہے نا اس سے بھی مجبور ہے، اس معاملے میں بھی بے بس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو کاؤنٹ ہی کر لے، اس سے تو کاؤنٹنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو بنانے والی ذات دیکھیں کہ کتنی بڑی ذات ہوگی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو ویسا ہی بنایا جیسا کہ ان کو ہونا چاہیے تھا، یعنی جس مقصد کے لیے اس چیز کو بنایا، تو وہ یعنی
اور یہ چیز بھی آتی ہے حکمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی، ایک تو ظاہری صورت ان کو ویسی ہی دی جیسی کہ ریکوائرڈ تھی اور جتنی ہونی چاہیے تھی۔ دوسرا یہ کہ یعنی جس چیز کو جو مقصد دے دیا وہی مقصد اس کے لیے بیسٹ سوٹیبل تھا، وہ اس کے لیے بیسٹ تھا۔ اگر ہنی بی کو ہنی بنانے کا جو ہے کام دیا گیا ہے تو وہی اس کے لیے بیسٹ سوٹیبل تھا، وہی اس کی زندگی کا پرپس جو ہے نا اس کے لیے بیسٹ تھا، اور اسی کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام چیزیں دے دیں۔ اور پھر اس کے علاوہ حکیم میں جو ہے، اور آبویسلی جب آپ یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ان کی ظاہری صورت اور ان کی جو غایت ہے، جو مقصد ان کا ہونا چاہیے، وہ ان پہ یعنی سوٹ کرتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا اسی کو سوٹ کرتا ہے، یہی مخلوق جو ہے کرے۔ تو جب آپ یہ ساری کاریگری کو دیکھتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ حکم کے میننگز میں بھی آ جاتا ہے، یعنی حکم مین کے حاکم، اور محکم بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ یعنی محکم میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ مضبوطی، خوب پختہ ہونا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جو یعنی حکم میں دیکھیں تو اگر بامانی حاکم لیں تو ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے، ہر چیز پر اس کا حکم جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے جیسے کائنات کی جو چیزیں ہیں ان تمام پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم شرعی حکم دیکھیں تو اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ ہی کا قانون ہے، اسی کا یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے شریعت جو ہے اس کو مقرر کرتا ہے۔ یہ جو احکامات ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ کوئی یعنی ایون کے پیغمبروں کو بھی یعنی پیغمبر بھی جو ہے شریعت میں حکم نہیں ڈال سکتے۔ شریعت جو ہے یہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی وہاں پر بھی حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ کائنات میں یعنی اگر حکم کو ہم بامانی محکم لیں، مضبوطی کے میننگز میں لیں، تو بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یعنی مضبوط اور پختہ ہیں، مضبوط اور پختگی۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ ہم انسان ہی ہیں نا، ہمارا جسم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ جو دانت ہیں، دل ہے، اور اندر جتنے بھی باڈی پارٹ وہ ہیں، سسٹمز ہیں، اور یہ باڈی پارٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور یہ جو اوریجنل ہے نا، ان کا مقابلہ دو نمبر نہیں ہو سکتا۔ انسان نے بہت یعنی کوشش کرتا ہے، obviously اللہ ہی کی عطا کردہ عقل کو استعمال کر کے بہت ساری چیزیں بنانے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر بھی الحمدللہ۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی اوریجنل چیزیں جتنی پختگی اور مضبوطی اور جو ورکنگ ایفیشنسی ان میں ہے، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار یعنی ہمارے جسم کی کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی آرگن جو ہے، اس میں کوئی بھی پرابلم آ جائے تو آرٹیفیشلی اس کو بہت طرح سے سپورٹ کیا جاتا ہے، کچھ کا کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یعنی جو لوگ پھر ان چیزوں میں سے گزرتے ہیں وہ اس فرق کو بہت یعنی محسوس کرتے ہیں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز تھی نا، وہ سبحان اللہ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دانت ہی ہے نا، جیسے اگر نہ ہو تو آپ دوسرے دانت لگوا لیں، لیکن یہ جنہوں نے لگوائے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے دانت تھے ان کا کیا مزہ تھا، اور جو جو بعد میں لگوائے گئے ہیں، یعنی ٹھیک ہے الحمدللہ کہ کام تو چل رہا ہے لیکن مقابلہ نہیں ہے۔ تو یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم بمانی محکم، یعنی چیزوں کو جو بنایا ہے ان میں خوب پختگی اور مضبوطی رکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح یعنی یہ کائنات کی چیزوں کے متعلق ہے کہ ہمیں چیزوں میں جو ہے پختگی اور مضبوطی نظر آتی ہے۔ اور اس کو ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹمز جو ہیں،
اگر بارش، ہوا، سورج اور یہ ساری چیزیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، یہ سب سسٹم جو ہیں کیسے کب سے دنیا قائم ہے اور کب سے کتنے اسموتھلی رن کر رہے ہیں۔ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ جو اگر ہم شرعی امور میں دیکھیں تو وہاں پر بھی احکامات جو ہیں ہمیں سالڈ اینڈ فرم نظر آتے ہیں اور بہترین نظر آتے ہیں، ہر لحاظ سے جو ہے وہ یعنی ان میں پختگی نظر آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو کہ حکیم ہے، الخبیر ہے، تو وہ ڈیزرو کیا کرتی ہے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریف جو ہے اسی کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ یعلم، جانتا ہے، ما یلجو، جو داخل ہوتا ہے فی الارضی، زمین میں۔ اب اس کے علم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما، اور جو کچھ یخرجو، نکلتا ہے، منہا، اس سے، یعنی زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما، اور جو کچھ ینزلو، اترتا ہے، من السمائی، آسمان سے، وما، اور جو کچھ یعرجو، چڑھتا ہے، فیہا، اس میں، یعنی جو کچھ آسمان سے نیچے آتا ہے اور آسمان کی طرف چڑھتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم اور غفور ہے، مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اب یہاں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی جانتے ہیں زمین میں زمین میں جو ہے کیا کیا داخل ہوتا ہے، جیسے بارش اوپر سے آتی ہے اور زمین کے اندر چلی جاتی ہے نا، زمین جو ہے بارش کو ایبزارب کر لیتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے تو کہاں چلی جاتی ہے؟ زمین جو اس کو ایبزارب کر لیتی ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر جو ہے ڈفرینٹ سیڈز ہوتے ہیں، بیج جو ہے زمین میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بارش کے قطرے زمین کے اندر جاتے ہیں، حالانکہ مخفی ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح بیج جو ہے زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے نیچے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے خزانے جو ہیں وہ مدفون ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہاں پر کیا کیا چیز پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی بھی باقیات کہاں پر ہوتی ہیں؟ زمین کے نیچے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کون کہاں کہاں پر کس کا جو ہے، کس کے جسم کا ذرہ ذرہ، ہڈی یا جسم کی بات نہیں ہو رہی، کس کے جسم کا ذرہ ذرہ، کیونکہ انسان مر کر مٹی بن جاتا ہے، مٹی میں مکس ہو جاتا ہے تو وہ ذرے ہی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان ذروں کو بھی، انسانی ذروں کو بھی جانتا ہے کہ کس کا ذرہ کہاں کہاں پر زمین کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی کیا ہے کہ وما یخرج منہا، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، پھل اور پھول جو ہے زمین سے آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آسمان سے اترنا، آسمان سے کیا کیا چیزیں اترتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، بارش اترتی ہے، ملائکہ اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، تقدیریں انسانوں کی نافذ ہونے کے لیے اوپر سے نیچے آتی ہیں، اور یہ یعنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے آسمان پر چڑھنا، یعنی کیا چیزیں چڑھتی ہیں؟ انسان کے اعمال ہیں، عمل جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہیں انسان کی اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ انسان جب فریادیں کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، تو وہ فریاد، وہ پکار جو ہے وہ اوپر تک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ یعنی اوپر سے نیچے بھی آتے ہیں اور پھر نیچے سے اوپر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا اترنا اور چڑھنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی یہ جو پہلی دو آیتیں ہیں، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت سا تعارف جو ہے نا وہ دیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت سا انٹروڈکشن دیا گیا ہے۔ اور یہ چونکہ مکی صورت ہے تو اب یہاں مشرکین مکہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اور بہت ساری چیزوں کو شریک کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے،
تو یہاں ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا جا رہا ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدرت جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس قدر جو ہے وہ، یعنی ہر چیز کو، ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور ہر چیز سے وہ باخبر ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ لیکن پھر بھی مشرکین مکہ جو ہیں کس طرح سے جو ہے اتنی بڑی ذات کے ساتھ جو ہے چھوٹی چھوٹی سی بیکار چیزوں کو جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہے تھے، اور اتنی قدرت اور طاقت اور ملکیت ہونے کے باوجود جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وَهُوَ الرحیم الغفور، اللہ تعالیٰ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ یعنی انسان جو ہے یعنی بیسیکلی بہت ظلم کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظلم پر انسان کی پکڑ نہیں کرتا، فوراً اس کو سزا نہیں دیتا، بلکہ کیا ہے کہ اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ تو یہ کیا شو کر رہا ہے؟ وَهُوَ الرحیم الغفور، کہ اللہ تعالیٰ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ انسان جو ہے اس قدر نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کا رب جو ہے کیا ہے؟ الرحیم ہے، الغفور ہے۔ اس بات پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی تعریف کرے، کہ اتنی میری نافرمانیوں کے باوجود میرا رب مجھ پر کتنا مہربان رہتا ہے۔ اس بات پر بھی اسے جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے رب کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے؟ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جو، کفروا، کافر ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ لا تأتینا، نہیں آئے گی ہم پر، الساعۃ، قیامت۔ اب وہی بات ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں کس بات کا؟ کہ ہم پر قیامت نہیں آنے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور آئے گی تمہارے پاس، ضرور آئے گی تمہارے پاس، عالم الغیبی، جاننے والا غیب کا، لا یعزبو، لا یعزبو، نہیں کچھ پوشیدہ، عنہ، اس سے، مثقال، برابر، ذرۃ، ایک ذرے کے۔ یعنی کیا کہتے ہیں کافر؟ کیا کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آنے لگی، یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے، قل، کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، ڈیفینیٹلی کیا ہے، یعنی میرے رب کی قسم، قسم کھا کر جو ہے نا اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے، قسم کھا کر جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ ضرور بضرور قیامت آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا۔ یعنی تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، کہ تمہیں تو اگلے دن، اگلے لمحے کے بارے میں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، تو تم یہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ قیامت نہیں آنے لگی؟ دوسری طرف وہ ذات جس کا کہ علم جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، عالم الغیب ہے، اس کی بتائی ہوئی بات کو تم جو ہے وہ انکار کر رہے ہو، اس کا ڈینائی کر رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، جبکہ تمہیں اگلے لمحے کی خبر نہیں ہے کہ اگلے لمحے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور دعویٰ تم کرتے ہو کہ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی جو ہے اوجھل نہیں ہے، ذرہ برابر بھی، فی السماواتی ولا فی الارضی، زمین آسمان میں ایک ذرہ برابر چیز بھی کوئی ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو۔ ولا اصغر من ذالک، نہ چھوٹا اس سے، ولا اکبرا، اور نہ ہی، ولا اکبرو، اور نہ ہی بڑا، الا، مگر، فی کتاب، فی کتاب مبین، کتاب روشن میں ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور ایک ایک چیز، ایک ایک بات جو ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اور دنیا میں کیا کیا کچھ ہے، ہر چیز کی نمبرنگ، ہر چیز کی کاؤنٹنگ، اور کس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، اینڈ تک کیا ہونے والا ہے، ایک ایک چیز کی کمپلیٹ ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں پر لکھ رکھی ہے؟ کتاب مبین، روشن کتاب میں۔ اور یہ کتاب کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے، جہاں پر کہ
तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं, यानी शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ होने वाला है, जितना कुछ होने वाला है, क्या कुछ जमीन में है, यानी एक एक चीज जो है ना उसकी जिसे कह लें कि बड़ी प्रिसाइज डिटेल्स जो है वो अल्लाह ताला के पास मौजूद हैं। और ये यानी इमेजिन कि अल्लाह सुब्हाना ताला का इल्म, चीजें अभी वजूद में भी नहीं थी, हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। हम क्या, यानी सभी की बात है कि चीज़ें अभी पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन उनके साथ क्या होगा, किस तरह से होगा, लोग क्या करेंगे, उनकी ज़िंदगी में उनको क्या-क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलेगा, हर चीज़ जो है उसमें इन डिटेल जो है ना वो रिटन है। हर चीज़ जो है लौह महफूज़ में जो है ऑलरेडी अल्लाह सुब्हाना तआला के पास मालूम है, यानी लिखी हुई है। यानी बेसिकली क्या है कि हमें फ्री विल दी गई है, हम आज़ाद हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कर रहे हैं, अच्छे रास्ते को इख्तियार करें, बुरे रास्ते को इख्तियार करें, किसी के साथ अच्छाई का मामला करना पसंद करें, किसी के साथ बुराई को चूज़ कर लें, तो ये हमें इख्तियार दिया गया। अब अल्लाह ताला को मालूम है कि हमने अपनी फ्री विल को कैसे इस्तेमाल करना है, उस फ्री विल को लेके हम दुनिया में क्या-क्या करेंगे। तो वो ऑलरेडी वो चीज़ें अल्लाह ताला ने रिटन यानी लिख रखी हैं कि ये शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में ये काम करने वाला है, ये काम करेगा। डज़न्ट मीन कि हम बाय फ़ोर्स हमें वो करवाया जा रहा है क्योंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया तो हम वो कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला को ऑलरेडी मालूम है कि हम अपनी मर्ज़ी से क्या करने वाले हैं। वो इल्म जो है ना अल्लाह ताला को मालूम है और उस इल्म की बुनियाद पर चीज़ें जो हैं ऑलरेडी अल्लाह ताला के पास जो है वो रिटन है। तो बहरहाल यानी यहाँ पर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के इल्म की बात पता चल रही है कि किस कदर अल्लाह सुब्हाना ताला का इल्म जो है वसी है और एक ज़र्रा बराबर चीज़ भी जो है अल्लाह के इल्म से जो है वो बाहिर नहीं है। और क़यामत जो है वो आएगी, आख़िरत होगी, हिसाब-किताब होगा और पीछे हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला हकीम है, यानी हिकमत वाला है। तो ये यानी हमें चीज़ यानी डज़न्ट मेक एनी सेंस कि हम देखें कि इतना बड़ा निज़ाम कोई हस्ती बनाए, इतना सेटअप जो है वो रखा जाए फॉर नथिंग, ऐसे मुमकिन नहीं है। यानी आप किसी ऐसे शख्स को जो कि अम, यानी क्या है कि अगर कोई उठे और उठकर जो है बहुत ढेर सारी बिरयानी बनाए, बहुत ढेर सारी बिरयानी बनाए, बहुत अच्छी और ज़बरदस्त हर लिहाज से ये वो और उठाए बनाने के बाद उसको उठा के गार्बेज कर दें। आप उसको क्या कहेंगे? कि ये शख्स बेवकूफ़ है। यानी भई अगर आपने बिरयानी बनाई है, तो उसको यानी कोई मकसद होना चाहिए था ना, अगर बना के आपने फेंकनी है, सो व्हाट यानी क्या मकसद क्या है इसके पीछे? और इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो यानी कोई काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लिख रहा है और लिखने के बाद फाड़-फाड़ के फेंकता जाए, यानी कोई मकसद नहीं है ना, सिर्फ़ फेंक रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये बेवकूफ़ इंसान है। तो सुभान अल्लाह यानी यहाँ पर हमें नज़र आता है कि ये इंसान जो है ना यानी बहुत उसकी फुलिश अप्रोच होगी कि वो इतने ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को देखे, इतने बड़े सेटअप को देखे, हर चीज़ इंसान की सर्विस में लगी हुई है, हर चीज़ से इंसान फ़ायदा उठा रहा है और ये सारी चीज़ें यानी इस पॉइंट की तरफ लेकर जाती हैं कि भई किसी बनाने वाले ने ये सारी चीज़ें कायनात की मेरे लिए पैदा की हैं। क्यों? क्योंकि मैं टॉप पे हूँ। हर चीज़ से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। ये जानवर हमसे नहीं फ़ायदा उठाते। ये सूरज हमसे फ़ायदा नहीं उठा रहा। हर चीज़ जो है यानी इनसे फ़ायदा कौन उठा रहा है? इंसान उठा रहा है। हाउ कम कि इंसान ही फ़ायदा उठा रहा है? इंसानों से कि कोई और मख़लूक क्यों नहीं फ़ायदा उठाती? अगर इंसान थोड़ी देर के लिए भी सोचे तो ये इस पॉइंट पर पहुंच जाता है कि इसका मतलब है कि इसके बिहाइंड कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई ना कोई खास बात ऐसी है कि ये रैंडमनेस नहीं हो सकती कि हर चीज से मैं फायदा उठा रहा हूं और कोई चीज मेरे से फायदा नहीं उठा रही। यानी किसी जानवर ने इंसान को नहीं सुधाया, इंसान हर जानवर को सुधाता है और उससे अपने काम अपने फायदे निकलवाता है। हर मखलूक से इंसान फायदे उठा रहा है। तो क्या है
کہ اگر رینڈمنس ہوتی تو کوئی نہ کوئی جانور اٹھ کر جو ہے نا انسان کو بھی اپنے آگے لگا لیتا، لیکن کسی اور مخلوق نے انسان کو آگے نہیں لگایا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو لے کر جاتی ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ اس بات کے پیچھے کوئی خاص آبجیکٹو، کوئی خاص پرپز ہے، ایسے ہی یوں ہی بنا مقصد کے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر جو ہے یہی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان اس کائنات پر غور کرتا ہے تو یعنی اس کی یہ وائز فل اپروچ ہوگی کہ وہ اس تمام چیزوں کے بنائے جانے کے مقصد کو پہچان کر وہ اپنے مقصد کو بھی پہچان لے گا، اور اسے پتہ چل جائے گا کہ اتنا بڑے لیول پر یہ جو سیٹ اپ ہے نا، یہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ایک دن جو ہے نا یہ فنا ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے نا، یعنی سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اگر بنی ہے، اس کی شروعات ہے، تو ایک دن اس نے جو ہے نا تباہ و برباد بھی ہونا ہے، ایک دن اس نے ختم بھی ہونا ہے۔ تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے نا بغیر کسی مقصد کے نہیں ختم ہونے لگا۔ اگر یہ اینڈ ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی پرپز ہوگا، وہ پرپز کیا ہوگا کہ ایک لائف اینڈ ہوگی اور اس کے بعد اندر لائف جو ہے نا اس کا آغاز ہوگا۔ اور سبحان اللہ یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح سے یعنی یہ شروعات ہوئی ہے اور اینڈ ہوگا، اینڈ کے بعد پھر کچھ نہ کچھ ہوگا، یعنی اس کے بعد ایسے نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو بہرحال یعنی ہے کیا کہ ذرا سا بھی انسان غور کرے، تھوڑی سی بھی اپنی عقل اور شعور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے اگر اس کا استعمال کر لے تو جو اخروی زندگی ہے، نیکسٹ لائف جو ہے نا، اس سے وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ بڑا مشکل ہے اس چیز سے انکار کر دینا کہ بھی یہ زندگی بس یہی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی بیسیکلی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کا وہ انکار کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی دلائل کے ساتھ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ قیامت جو ہے نا وہ ضرور آئے گی، قیامت جو ہے ضرور آئے گی۔ اور یہ کیوں آئے گی اس کا پرپس بھی بتایا جا رہا ہے، لیجزی الذین، تاکہ ان لوگوں کو جزا دے، ان کو بدلہ دے، کن لوگوں کو؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعاملو، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، کہ ان لوگوں کو جو ہے بدلہ دیا جائے کہ جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے اور جو کہ نیک عمل کرتے رہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرتن، بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، سعوا، کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، ہرانے والے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے بازی کی، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، من رجز، علیم، دردناک، یعنی جو دردناک عذاب ہے وہ ان کے لیے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی کو بنایا، پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک آخرت کی زندگی بھی رکھ دی، تو اس کا اب ہمیں پرپس بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب بنایا گیا، اس زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں لوگ آئیں گے اور سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، سب کے اعمال جو ہیں ڈیفرنٹ ہوں گے، سب کے عمل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ تو جب سب کے عمل ڈیفرنٹ ہوں گے تو ان کا اینڈ ریزلٹ بھی اکارڈنگلی ہونا چاہیے۔ یہ بات جو ہے نا یعنی عقل قبول نہیں کرتی کہ لوگ مختلف مختلف کام کریں اور ان کا انجام ایک جیسا ہو۔ کسی بھی یعنی باشعور انسان کی عقل جو ہے نا اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ یعنی آپ ایک بچے سے بھی، چھوٹے سے تو پوچھیں نا کہ اچھا کلاس میں ایک بچہ جو نہیں پڑھتا اور ایک جو بہت محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو ٹیچر جو ہے نا دونوں کو اینڈ پہ جو ہے نا A+ ہی دے دے۔ ایک بچے کی عقل بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گی، وہ کہے گا کیوں بھائی، ایک محنت کرتا ہے اور ایک نہیں کرتا، تو دونوں کا فرق رزلٹ آنا چاہیے، دونوں کا ایک رزلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے
تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں کیا ہے، بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ جیسے کہ ہمیں اور جگہوں پہ بھی نظر آتا ہے نا کہ جیسے سورہ حشر میں دیکھیں کہ وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ، کہ اہل دوزخ اور اہل جنت جو ہے نا برابر نہیں ہے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، کہ یہ جنت والے تو کیا ہیں، یہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے سورہ سعد میں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کہ ہم جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرتے رہے، کیا ہم انہیں ان کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی بیسیکلی بات یہی ہے کہ رزلٹ سیم نہیں ہونے لگا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس دنیا میں ہم جتنی انسانوں میں ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ ویریشن دیکھتے ہیں، فرق دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہیں پر آ جاتا ہے نا کہ یعنی عمل کے حساب سے، یعنی ایک انسان جو ہے، یعنی ہم دیکھیں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ ساری زندگی ظلم و زیادتی کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، جھوٹ اور فریب سے، دھوکے بازی سے بہت پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور خوب لگژری لائف سپینڈ کرتا ہے، اور دوسری طرف بیچارے جو ہیں وہ غریب ہیں جو کہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں۔ تو اب ہمیں، اب جو یعنی بیچارے جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ان پر ظلم نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی روک ہو، کہ کوئی روکے اور ہمیں انصاف ملے، لیکن ملتا نہیں ہے، لوگ ظلم کر جاتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے انتہائی ناانصافی پر مبنی ہے کہ 2 لوگ ہیں، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، مرنا دونوں کو ہے۔ زندگی میں تو جو بھی چل رہا ہے سو چل رہا ہے، جیسی بھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن فائنلی دونوں کو مرنا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ بڑی ہی ناانصافی پر مبنی لگتی ہے کہ ایک بندہ تو ظلم کر کے اپنی زندگی اچھی گزار جائے اور دوسرا بیچارہ مظلوم ہو کر جو ہے اپنی زندگی یوں ہی پس پس کر گزار دے، اور اینڈ پہ دونوں مر کر مٹی ہو جائیں اور دیٹس اٹ، کوئی فرق ہی نہ ہو۔ یعنی جب مر گئے تو ظالم بھی برابر ہے اور مظلوم بھی برابر ہے، دونوں کا انجام سیم ہے، دونوں جو ہے مر گئے، مر کر مٹی بن گئے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو یہ بات جو ہے نا، یعنی عقل جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، کچھ ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جب ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے، جب مظلوم کو انصاف جو ہے ملے، اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے روز ہوگا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ یہ چیز بھی ہے نا کہ دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں فار ایگزامپل یعنی زندگی کا معاملہ دیکھ لیں، کچھ لوگوں کو زیادہ زندگی ملتی ہے، کچھ لوگوں کی زندگی کم ہوتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو رزق زیادہ دے دیا، کسی کو اولاد ملی، کسی کو نہیں ملی، کسی کو لڑکے دے دیے، کسی کو لڑکیاں دے دیں، یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ڈفرینٹ، ہر ایک کا دل چاہتا ہے نا کہ ہر چیز مجھے ملے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے دینے والی ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے۔ اس زندگی کو آزمائش گاہ بنایا گیا، اور سب کو مختلف مختلف یہ جو اونچ نیچ، یہ جو فرق ہمیں نظر آتا ہے انسانوں کی اپیرنس میں کہہ لیں، ان کی فزیکل اس میں کہہ لیں، دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی فزیکلی جو ہیں ان کو، کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی، کسی کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس طرح سے بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا دن ہو کہ جب اس کو جو کچھ اس کے پاس نہیں تھا اس کو اس کے بارے میں کمپنسیٹ کیا جائے، اس کا جو ہے بدلہ دیا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے جتنی ہمیں یعنی انسانوں میں جو اونچ نیچ اور جو فرق نظر آتا ہے اور جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا ہے، ان تمام میں انسانوں کے لیے آزمائش رکھ دی گئی ہے۔ اگر کسی کو کم رزق ملا ہے تو اس کم رزق میں اس کی آزمائش ہے، اگر کسی کو زیادہ رزق ملا ہے تو وہ زیادہ رزق اس کے لیے آزمائش ہے۔
ہر کوئی انسان جو ہے آزمائش میں سے گزر رہا ہے، اور اس آزمائش میں جو ایمان لے آیا اور عمل صالح کر گیا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آزمائش جو ہے وہ یعنی جو ہے شر کے ساتھ بھی ہے، خیر کے ساتھ بھی ہے، زیادہ دے کر بھی ہے، کم دے کر بھی ہے، دے کر واپس لینے پر بھی ہے۔ ان تمام مختلف مختلف حالات میں وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کر جائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کا دن، آخرت کا دن رکھ دیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کے ایمان اور عمل صالح کا بدلہ دے۔ اور پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے، یعنی بہت ہی کریم میں جو ہے نا دو میننگز آ جاتے ہیں، کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ عمدگی بھی آتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی عزت کے میننگز بھی آ جاتے ہیں، کہ بہت باعزت جو ہے ان کو رزق دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں آئے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، رجزن علیم ہے، بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَيَرَى، اور دیکھتے ہیں الذین، وہ لوگ جو اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، الذی، کہ وہ جو انزل، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے، کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن۔ یہ کیا ہے؟ من ربک هو الحق، کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ یہ جو ہے یعنی کس کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ ایسے راستے کی طرف جو کہ کس کا راستہ ہے؟ العزیز اور الحمید کا۔ یعنی بیسیکلی علم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کی یہ جو اونچ نیچ ہے، جو فرق ہے، جو کہ آزمائش کے طور پر رکھ دیا گیا ہے، ان ساری چیزوں میں انسان کو یعنی اگر انسان اس دنیا کی ریالٹی کو پہچاننے کے قابل بنے گا، تو وہ کس بنیاد پر بنے گا؟ علم کی بنیاد پر، جب اس کے پاس علم ہوگا۔ اگر وہ علم رکھتا ہے تو ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھ لے گا کہ جو کچھ رب کی طرف سے آیا ہے وہ کیا ہے؟ سچا ہے، وہی حق ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو کہ سیدھے راستے کی طرف جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جو کفرو، کافر ہیں، حل کیا، ندلکم، ہم خبر دیں تم کو، علی رجلن، ایک ایسے آدمی کی۔ اب یہ جو ہے نا کفار کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں خبر دیں، یونبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، جو تمہیں یہ باتیں بتاتا ہے۔ کیا باتیں بتاتا ہے؟ اذا، جب، تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق، بالکل ریزہ ریزہ، پھر کیا ہوگا؟ انکم، بے شک تم، لفی، البتہ، خلقن، پیدائش میں، جدید، نئی، کہ پھر کیا ہوگا کہ تم جو ہے نئی پیدائش میں، نئی زندگی تمہیں ملے گی۔ یعنی بیسیکلی وہی بات کی جا رہی ہے، یعنی کافروں کی سٹیٹمنٹ ہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں ایک یعنی ایسے شخص کے بارے میں بتائیں، اور یہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، تمہیں کیا باتیں بتاتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو جاؤ گے، تو اس کے بعد تمہیں جو ہے نا دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اب یہ باتیں جو ہے نا وہ یعنی مذاق میں اور تحقیر والے سٹائل میں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا شخص ہے، یہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، مٹی میں بالکل بالکل مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا۔ اب یہ کیا یعنی کیا ہے؟ افطرا، یا تو اس نے جھوٹ باندھا، علی اللہ، اللہ پر، کذبن، جھوٹ، ام، یا بھی، اس کو، جنتن، جنون ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے obviously ان کو آخرت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو ہے موت کے بعد پھر سے زندگی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں،
یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی یہ باتیں جو کر رہا ہے کہ اچھا موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، اور اس کو منسوب کرتا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یا پھر کیا ہے، ام بھی ہی جنہ، یا پھر اس کو جنون ہے۔ تو یہ دونوں باتیں نعوذ باللہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بات جو ہے یا تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے، یا پھر کیا ہے کہ ان کو کوئی جنون ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بیسیکلی جو ہے قریش جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، جن دلائل کے ساتھ جو ہے بات کرتے تھے، obviously وہ وحی تھی، قرآن تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو ان آیات کا قریش مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو لے دے کے جو ہے نا، یعنی ان کے پاس اس طرح کی باتیں رہ جاتی تھیں، بہتان بازی کہ یعنی اس طرح سے جو ہے بدنام کیا جائے، کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ شاعر ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، یا یہ کہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو لیکن یہ ساری باتیں کرتے بھی تھے، لیکن اندر سے وہ چیز کو جانتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے وہ آپ کی صداقت اور امانت کے جو ہے نا بہت گرویدہ تھے، بہت اچھے سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بہت سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، اور اپنے فیصلے بھی وہ ان سے کرانا پسند کرتے تھے۔ تو obviously اگر کوئی شخص دیوانہ ہو تو دیوانے سے کوئی اپنے فیصلے نہیں کراتا۔ اور یہ چیز ہمیں جیسے ایک اس سے بھی پتہ چلتی ہے ایک واقعے سے، کہ جب جو ہے یعنی لوگ اسلام کی طرف آئی جا رہے تھے، اور ان کو اب سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو کیا کہہ کر روکیں، یعنی آپ کوئی بات بھی تو بتاتے ہیں نا، کہ کوئی ایسی بات ہم سوچیں کہ ہم لوگوں کو وہ بتائیں کہ یہ بات ہے، اس لیے آپ ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنو۔ تو اب وہ آپس میں جو ہے نا اکٹھے ہوئے اور مشورہ کر رہے تھے کہ اچھا کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ ہم لوگوں میں وہ مشہور کر دیں کہ اس بنیاد پر جو ہے نا اس شخص کی باتیں نہیں سنو، کیونکہ جو شخص بھی آپ کی باتیں سنتا تھا وہ ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ تو پھر کیا تھا کہ جیسے جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے، تو اب یہی بحث، یہی موضوع کہ ہم ان کی دعوت کو کیسے روکیں، لوگوں کو کیا کہیں ان کے متعلق۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ دیوانہ ہے، ان کی بات کو نہ سنیں۔ تو ولید بن مغیرہ جو کہ وہاں کا رئیس تھا، سردار تھا، اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم وہ دیوانہ بھی نہیں ہے، ہم نے دیوانوں کو دیکھا ہے، ان کے اندر دیوانوں جیسی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر دیوانوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ ہی الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ ہی دیوانوں جیسی کوئی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی اگر وہ کہتے تھے کہ شاعر، تو ان کو لگتا تھا کہ نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری سے ہٹ کر کوئی چیز ہے۔ تو اب کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بل الذین، بلکہ جو لوگ لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، فی العذاب عذاب میں، والضلال اور گمراہی میں، البعید پرلے درجے کی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ایکچولی تو کیا ہے کہ وہ عذاب میں ہیں، اور پرلے درجے کی جو ہے وہ گمراہی میں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اچھا یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آخرت کا انکار کیوں لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت obvious ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اس چیز کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا، کہ ہم ذرا سا بھی غور و خوض کریں تو فوراً انسان جو ہے نا اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہے کہ نہیں بھائی، صرف یہ زندگی، اس زندگی تک جو ہے نا محدود نہیں ہو سکتی، اس دنیا کی حد تک محدود نہیں ہو سکتی، اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے، اس کے پرے بھی کچھ اور ہے، یعنی جو ہمیں ہڈن ہے، جو نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ تو پھر بھی انسان جو ہے آج کل کے دور میں بھی دیکھیں، یعنی لوگوں کے لیے بڑا آسان بن گیا کہ ہم نے کسی بھی چیز کو مانتے، ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں، آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا نظر آتی ہے کہ لوگ جو ہے نا حساب کتاب یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت گھبراتے ہیں، ہر کوئی جو ہے نا اس چیز سے بہت دور بھاگتا ہے کہ اس سے
کچھ پوچھ کی جائے۔ یہ جو پوچھ گچھ ہے نا، یہ جو حساب کتاب ہے، اس کا بہت آسان فارمولہ ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں تو مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ کسی دن میرے سے حساب کتاب بھی ہوگا۔ یہ بہت آسان چیز ہے اپنے آپ کو اس چیز میں سے نکالنے کے لیے۔ تو بہرحال یعنی انسان ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہتا، اس رسپانسبلٹی کو نہیں لینا چاہتا، اپنے عمل جو اس نے کیے ہیں obviously اس کا ذمہ دار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، تو اپنے عمل کی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے آسان فارمولہ اس کو کیا لگتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ آخرت ہوگی، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میرے عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھو گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے کہ وہ ایک تو عذاب میں ہوں گے obviously، والضلال البعید، پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ بعید یعنی اتنے دور کے یہ بھٹکے ہوئے ہیں کہ وہاں سے واپسی بھی جو ہے نا ان کی مشکل ہے۔ افلم یرو، کیا پس انہوں نے دیکھا نہیں، الا ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے جو ہے نا انسان کی توجہ کائنات کی طرف جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین میں۔ ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف، دھسا دیں، بہم الارض، ان کو زمین میں، او نسقط، یا گرا دیں، علیہم، ان پر، کسفن، ٹکڑا، من السمائی، آسمان سے۔ ان فی ذالک لآیۃ، البتہ ان میں کیا ہے، نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو کہ رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ انسان اٹھتا ہے اور اٹھ کر جو ہے انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا آخرت ہے، میں نہیں مانتا کہ مجھ سے حساب کتاب ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، اور یہ جو انفارم کرنے والی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے نالج کے بارے میں ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ایک ذرے کو جاننے والی ہے، ایک ایک ذرے کو جاننے والی ہے، کوئی ذرہ بھی جو ہے وہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، اور ذرہ تو بہت دور کی بات ہے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، ذرے سے اگر کچھ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یعنی ذرے سے اگر کوئی چھوٹی چیزیں بھی ہیں نا تو وہ بھی اللہ کے نالج میں ہے، جو بڑی ہیں وہ بھی اللہ کے نالج میں، ہر چیز جو ہے کتاب مبین، کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک طرف علیم اور خبیر اور حکیم ہستی ہے جو کہ انسانوں کو انفارم کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ صرف اسی زندگی کو بس مت سمجھو، اس کے آگے بھی ایک زندگی ہے، اس کی بھی تیاری رکھو، تو انسان جو انکار کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اس چیز پر غور نہیں کرتا کہ یعنی کائنات پر غور کرے تو اسے نظر آئے گا کہ اگر اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں انسان کو زمین کے اندر دھنسا دے، ود ان سیکنڈز جو ہے آسمان سے جو ہے یعنی کوئی ٹکڑا جو ہے وہ نیچے گرا دے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیزاسٹر سیکنڈز میں، یعنی سیکنڈز میں جو ہے نا وہ وہاں کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہ کرنے والی ذات کون سی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور انسان اس چیز پر بالکل بھی یعنی دھیان نہیں دیتا، اور بس یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ بس قدرتی سی آفات ہیں، اچھا زمین میں یہ تبدیلی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے اس لیے یہ ہو گیا، اس لیے ویسا ہو گیا۔ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ اپنی قدرت جو ہے نا اس کو دکھاتی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے رب کو نہ بھولے، اپنے رب کو نہ بھولے۔ اور پھر کیا ہے کہ وہی بات کہ یہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان میں ایکچولی کیا ہے، ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، کہ ان میں ہر اس انسان کے لیے نشانی ہے جو کہ رجوع کرنا چاہتا ہے، جو کہ پلٹنا چاہتا ہے، یعنی جو کہ بار بار جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اپنی ہی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان جب کائنات پر غور کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں جو آج مجھے اس طرح سے نظر آ رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈز میں جو ہے نا کایا پلٹ دے۔ اتنی اتنی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، ذرا سی زمین شیک ہوتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہیں، تو یہ تمام چیزوں میں اس انسان کے لیے نشانی ہے جو کہ پلٹنے والا ہے۔ جو نہیں پلٹنے والا وہ بس ریزنز ہی ڈھونڈتا رہے گا، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا،
وہیں کا وہیں رہے گا، ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو کہ منیب ہے، لوٹنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، جو کہ یعنی ان نشانیوں سے سیکھنے والا ہے، اپنی اصلاح کرنے والا ہے، تو اس کو جو ہے نا کائنات میں بہت کچھ دکھائی دے جاتا ہے۔ اور جب وہ اسے دکھائی دیتا ہے تو فوراً اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹتا ہے، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ اور یہ نشانیاں جو ہے نا ایسے ہی شخص کے لیے کام آتی ہیں، اسی کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ کلاس جو ہے یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی آیات کو بہت اچھے سے سمجھنے والا اور بہترین طور پر جو ہے وہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو یعنی ان پر غور کریں اور ان سے اپنے لیے سبق سیکھیں۔ یعنی جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہماری زندگی میں بھی شامل کر دے، ہمیں بھی جو ہے عبد منیب میں اللہ تعالیٰ شامل کر دے۔ بار بار جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے والے ہوں اور بار بار اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹنے والے ہوں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔